अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस से साफ तौर पर यह वाज़ेह है कि मुर्दे जो हैं वो नहीं सुनते। कुरान में 3 आयात में सराहत के साथ जिक्र है कि मुर्दे नहीं सुनते, और दूसरी आयतें भी हैं जिनमें इशारतन इस बात का जिक्र किया है। मैं कुरान से ही आपको चंद आयात आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, कि बेशक कुछ शक नहीं कि आप मुर्दों को हरगिज़ नहीं सुना सकते और ना ही आप बहरों को सुना सकते हैं जबकि वो पीठ फेर कर जाने लगे। तो इस आयत के अंदर साफ तौर पे इस बात की सराहत मौजूद है कि मुर्दे नहीं सुनते, और बहरे जो हैं वो तो हर कोई जानता है बहरे सुनते नहीं। बाज़ लोग जो हैं वो इन आयात से ये भी कहते हैं, जो तावील करते हैं बरेलवी हजरात या सूफ़ी हजरात जो कि समय मोता के कायल हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ से मुराद मुशरिकीन हैं, कुफ़ार हैं जो कि नहीं सुनते। हालांकि आयत के अंदर साफ तौर पे मुर्दे का जिक्र है और साथ ही बहरों का भी जिक्र है। तो क्या अगर मुर्दा सुनता है तो क्या बहरे भी सुनते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। फिर दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने इस आयत में या इस जैसी दूसरी आयतों में कुफार को मुर्दों से तशबीह दी है, और तशबीह दी ही उससे जाती है कि जिसको तशबीह दी जा रही है और जिससे तशबीह दी जा रही है उनके अंदर कोई वस्फ कॉमन मौजूद हो, कोई चीज़ कोई वस्फ मुश्तरक मौजूद हो। मसलन हमारे यहाँ कहा जाता है कि फलाना आदमी बड़ा बहादुर है, वो जंग करने गया था, वो शेर है। तो क्या वो उसकी 4 टांगें हैं, उसके लंबे लंबे दांत हैं, वो कच्चा गोश्त खाता है? क्या ये मानी है? नहीं। हमारे यहाँ शेर उसको कहा जाता है कि जो बहादुर हो, क्योंकि बहादुरी का जो वस्फ है ये शेर में और उस आदमी में मुश्तरक है। इसी वजह से उसे आदमी को शेर से तशबीह दी जाती है। अल्लाह ताला ने चूंकि इन आयात में कुफार को मुर्दों से तशबीह दी ही इसलिए है क्योंकि मुर्दे जो हैं वो नहीं सुनते। फिर इसी आयत के अंदर आगे जो अल्लाह ने कहा कि बहरे भी नहीं सुनते, तो ये तो और क्लियर बात है कि जिस तरह कुफार अल्लाह के नबी की बातों को, अल्लाह के नबी पर नाजिल होने वाली वही को नहीं सुनते, तो गोया के वो मुर्दा हैं और बहरे हैं जो नहीं सुनते। उनको तशबीह मुर्दों से और बहरों से दी ही इसलिए है क्योंकि सुनना जिंदों का काम है, कान वालों का काम है, मुर्दे और बहरे नहीं सुनते। तो ये एक बात। तो ये आयत जो है ये सराहत है कि मुर्दे जो हैं वो नहीं सुनते। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, कि इस आयत का भी मानी वैसा ही है कि तुम मुर्दों को हरगिज़ नहीं सुना सकते और ना ही बहरों को जबकि वो पीठ फेर कर जाने लगे। अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है सूरह फातिर के अंदर, अल्लाह ताला ने आयत का जो आगाज़ किया है इससे पहले की जो आयत हैं उसके अंदर अल्लाह ताला 2 मुतज़ाद चीज़ों को अल्लाह ताला दिखा रहा है इंसानों को कि वो खुद फैसला कर लें अपनी सोच समझ से। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा यस्तविल आमा वल बसीर, 2 अल्लाह ताला मुतज़ाद रुखों को, मुतज़ाद चीज़ों को अल्लाह ताला इंसानों के सामने उनका मुआजना रख रहा है कि इंसान गौर करें, अक्ल से सोचें समझें। अल्लाह ताला फरमाना वमा यस्तविल आमा वल बसीर, और ना ही आँख वाला देखने वाला और ना ही अंधा बराबर हो सकते हैं। वला ज़ुलुमातु वला नूर, और ना ही अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकते हैं। वला ज़िल्लु वलल हरूर, और ना ही साया और धूप बराबर हो सकते हैं। वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, और हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते जिंदा और मुर्दा। इन्नल्लाहा युस्मिउ मन यशा, अल्लाह सुना देता है जिसको वो चाहता है। वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, और आप उसको नहीं सुना सकते जो कब्रों में पड़ा हुआ है। तो ये आयत आप देखें कैसे अल्लाह ताला ने इसकी नफी कर दी है कि 2 मुतज़ाद रुख जो हैं वो इंसानों के सामने पेश किए हैं कि इंसान खुद सोचे, खुद गौर करे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने साफ तौर पे कह दिया कि जो कब्रों में पड़े हुए मुर्दे हैं वो हरगिज़ नहीं सुनते। सुनना तो जिंदों का काम है, मुर्दों का काम नहीं।
اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کسی چیز کو بھی نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود پیدا کرتے ہیں، خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ ہرگز نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کب اٹھایا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو شعور کا ورڈ یوز کیا، اس کے اندر اگر آپ غور کریں کہ مردہ نہیں سنتا، اور یہ بالکل واضح کر دیتا ہے، اور بلکہ یہ آیت جو ہے قبر پرستی کے رد پہ بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ ایک آدمی میرے بھائیو جب اس کے اندر شعور نہیں ہوتا، بے شک وہ مردہ نہ بھی ہو زندہ ہو، مثلا ایک آدمی ہے زندہ ہے سویا ہوا ہے، اس کے اندر شعور نہیں، آپ اسے آرام سے کہتے ہیں کہ بھائی کھانا لگا کھانا کھا لیں، وہ آپ کی بات سن لیتا ہے، گہری نیند سویا پڑا ہے، آپ حالانکہ زندہ ہے مردہ بھی نہیں، وہ آپ کی بات نہیں سن سکتا کیونکہ اس میں شعور ہی نہیں۔ یہاں تک کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا سبب اختیار کریں کہ جس کے ذریعے اس کا شعور واپس آ جائے اور وہ آپ کی بات سننے کے قابل ہو جائے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ اس نے سرجری کروانی ہے، ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو سرجری سے پہلے اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اس کی نہ وہ سن سکتا ہے نہ کوئی چیز محسوس کر سکتا ہے، نہ اس کو شعور ہی جب اس میں نہیں رہا تو کیا وہ دیکھے کیا وہ سنے کیا چیز وہ محسوس کرے۔ پھر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کا بڑا گہری قسم کا بھی بڑی ڈیپتھ کے اندر جا کے بھی اس کا سرجیکل پروسیجر سے اس کو گزارتے ہیں، تو وہ آدمی حالانکہ زندہ ہے مرا بھی نہیں لیکن اس کا شعور نہیں ہے، وہ بے ہوش ہے۔ تو جب ایک زندہ آدمی کا شعور نہ ہو اور وہ کچھ نہ سن سکے تو ایک مردہ جس کے اندر نہ شعور ہے نہ جان وہ کیسے سن سکتا ہے؟ تو یہ ایک عقل سے سوچنے والی بات بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکار کو ہرگز نہیں سن سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر سن لیں، اگر بالفرض سن لیں، وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر سن لیں، مَسْتَجَابُ لَكُمْ، تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک سے بیزار ہوں گے، اس کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا بنانا، شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے غوث بنانا، غوث صرف اللہ ہے، غوث صرف اللہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے جو نیک بندے جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، اللہ کے سوا جن کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، جن کو مشکل کشا حاجت روا کیا جاتا ہے، جن کے نام کی نظر و منت مانی جاتی ہے، وہ سب قیامت کے دن بیزار ہوں گے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، اور ایسی خبر سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ غیب کی خبر ہے، قیامت کے دن کیا حالات ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی خبر اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ نہ صرف یہ کہ اس بات کی دلیل ہے کہ مردے جو ہیں وہ نہیں سنتے، بلکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں ان کو پکارنا، ان سے دعائیں کرنا، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، یہ سب غلط ہے، یہ سب شرک ہے، یہ سب کفر ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے نیک بندے بیزار ہوں گے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کے ساتھ۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ بالکل واضح ہیں کہ مردے جو ہیں وہ نہیں سنتے، البتہ ایک خاص موقع ہے جس کا صحیح حدیث میں ذکر آیا ہے، اس ٹائم مردہ سنتا ہے، اور وہ موقع ہے کہ جب مردے کے رشتہ دار اس کو دفناتے ہیں، قبر میں دفناتے ہیں اور واپس لوٹنے لگتے ہیں، تو اس ٹائم دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اس کے حساب و کتاب کے لیے۔ اس ٹائم حدیث میں آتا ہے کہ مردہ اپنے لوٹنے والے جو رشتہ دار ہیں ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ بعض لوگ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کی سننے کی، دیکھنے کی، محسوس کرنے کی حس بہت دور تک بڑھ جاتی ہے، وہ بیک وقت ساتوں آسمان دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا، اور وہاں کی باتیں گفتگو سن رہا ہوتا ہے، اور اس کے وہ حسیات تیز ہو جاتی ہیں، یہ عام تصور ہے۔ حالانکہ یہ جو حدیث ہے، جو صحیح حدیث ہے، اس کے اندر اس کی لمیٹیشن بھی بتائی ہوئی ہے کہ وہ صرف جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، سب کچھ نہیں سنتا، صرف جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اور اسی کا صحیح حدیث میں ذکر ہے، اس کے علاوہ سننے کی نفی تو قرآن نے کر دی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس واقعے سے کہ مردے کو جب اس کے رشتہ دار دفنا کے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں
تو وہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اور ایک اور واقعہ ہے غزوہ بدر میں، اللہ کے نبی نے مشرکین مکہ کے جو مردار تھے، جو مارے گئے تھے، ان سے خطاب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تو جو وعدہ کیا وہ تو اللہ نے پورا کر دیا، اور جو تم سے وعدہ کیا وہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ یہ ایک انداز تھا اللہ کے نبی کا۔ اللہ کے نبی نے ان کو جتلانے کے لیے، ان کو ان کی ذلت، ان کی رسوائی کے لیے اللہ کے نبی نے ان سے خطاب کیا تھا۔ وہاں سے یہ بعض لوگ دلیل لیتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے، حالانکہ ان کا تعلق ایک خاص موقع سے ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے دفنانے کا، دفنانے کے بعد لوٹ کے جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ سننا، تو یہ ایک خاص موقع ہے، اور اس کا ذکر صحیح حدیث سے چونکہ ثابت ہے، اور لہٰذا ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اس کے علاوہ سننے کی تو نفی قرآن نے کر دی ہے۔ باقی جو غزوہ بدر میں ہوا تھا وہ اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا۔ خود بخاری کی حدیث جس کے اندر ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے خطاب کیا، اس میں امام بخاری نے قتادہ رحمہ اللہ ان کا قول ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے جب ان کو خطاب کیا اس وقت اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا وقتی طور پہ، تو تاکہ اللہ کے نبی کی وہ بات سنے، اور یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی کا۔ ورنہ اگر مردے سن رہے ہوتے تو زندہ کرنے کا کیا معنی نکلتا ہے؟ زندہ اسی لیے ان کو کیا تھا کیونکہ وہ مردہ تھے، مردہ نہیں سنتا، زندہ سنتا ہے، تو زندہ ان کو کیا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ اللہ کے نبی کی بات سنے۔ اور حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے بخاری شریف کے اندر اسی باب میں کہ ان کو یہ مطلب جتلانا تھا کہ ان کو احساس ہو، ان کی حسرت بڑھے کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ ان کو جتلانا مقصود تھا، ان کی تحقیر، ان کی تذلیل کرنا مقصود تھا، ان کے لیے عتاب تھا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چھٹلایا 13 برس، تو اب وہ جو عذاب کا وعدہ تھا اللہ کا وہ ان سے پورا ہو گیا، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی کی اس بات کو، اس خطاب کو ان کو سنوایا گیا تھا، اور یہ ایک معجزہ ہے۔ اور یہ باقی یہاں سے استدلال لینا کہ مردے سنتے ہیں، ہمہ وقت سنتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف جو صحیح حدیث میں ذکر آتا ہے سننے کا وہ یہ کہ جب اس کو دفنایا جاتا ہے میت کو اور اس کے رشتہ دار لوٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ سنتا ہے، باقی نفی کر دی قرآن نے کہ مردہ ہرگز نہیں سنتا۔ امید ہے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔